अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, क्या हाल हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें सीरत नबी पढ़ने का मौका अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को समझने के लिए ये मौका अता किया। अल्लाह हमारी सीरत को भी उसके मुताबिक कर दे। जी, आपको आमीन। अपनी सीरत के बारे में कुछ काम करने का मौका मिला तो आप शेयर करेंगे ताकि हम आपसे भी अपने ईमान को ताज़ा कर सकें। किसी को कोई बात याद रही या कोई मौका मिला नेकी करने का सीरत के मुताबिक? जी, लोग हैरान नहीं हो रहे आप जब अपनी बातें जैसे शेयर करते हैं तो आपके घर वालों का क्या रिस्पांस होता है जब आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं जैसे आप करते थे पहले, लेकिन अब आप जब सीरत पे आते हैं तो उनका रिस्पांस क्या होता है? कोई शेयर करे? जी, हमारा जी बाजी, मेरे लास्ट लेसन से यही पॉइंट कि जैसे हमने कि सहाबा पर जो है वो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी कितनी तकलीफ़ें आई, जिस्मानी तकालीफ आई, या जैसे वो उनको नमाजों के दौरान जो है वो तंग करते थे। तो हमें घर में छोटी सी भी कोई मुश्किल आ जाती है या घर में कोई हमें कुछ कह देता है तो हम इतना रिएक्शन करते हैं, या हमें कोई भी परेशानी आती है तो हम फ़ौरन अल्लाह की ज़ात से मायूस हो जाते हैं, हम अल्लाह पे भरोसा नहीं रखते। तो उनका ईमान कितना मजबूत था कि इतनी तकालीफ जो है वो बर्दाश्त करने के बाद भी वो ईमान से नहीं हटे, हक से नहीं हटे। तो ये अपने लिए इरादा बनाया है कि इंशाल्लाह हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ ही रजू करना है, अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। और मुश्किलात में जैसे सहाबा ने या जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल था, तो वो हम अपने जो है वो इखलाक में लाए, अपने अमल में लाए इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता फरमाए। अच्छी बात आपने याद करवाई। जी, और कोई, और किसी का कोई तजर्बा जिसको मौका मिला सीरत नबी के मुताबिक अमल करने का या किसी और अपने घर वाले को बताने का? क्योंकि माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो आप शेयर करते हैं। जी, इकरा। अभी कल ना हमारे ऐसे इत्तेफाक हुआ कि मेरे मामू तकरीबन में काफ़ी साल हो गए हैं, तो वो आउट ऑफ कंट्री उनसे पाकिस्तान में आए, तो उनसे बात की, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ना। तो उन्हें फिर मैंने ये सहाबा के सारी जिससे हमने पढ़ा, इसमें कितनी तकलीफ तकलीफ मुश्किलें बर्दाश्त की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की, सारी चीज़ें मैं बताई, तो फिर उन्हें इतनी खुश हो गई, उन्हें सुकून भी हो गया बिल्कुल। मैंने कहा अम्मी, हम उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं, हमारी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल। और फिर ऐसे में आप तसल्ली भी किसी को कब दे सकते हैं? जब आपके पास इल्म होता है, और इल्म भी वो होता है जो प्रैक्टिकल इल्म है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे लिए, कोई कहानी नहीं है या कोई ये चीज़ नहीं है कि हम वैसे ही बात कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वाकई जब इंसान इन हालात से गुजरता है तो उसका ईमान पुख्ता ही उस वक्त होता है जब वो उनमें जम जाता है, अपने कदम जमा लेता है हक़ के लिए। फिर अल्लाह पे यकीन भी आता है, तवक्कुल भी बढ़ जाता है, क्योंकि मुश्किल हालात में अल्लाह नज़र ज़्यादा आता है ना। जी लाइबा। जी। जी बाजी, कल का हमने सबक पढ़ा था वो मैंने अपने भाई के साथ शेयर किया। उसको सारे जो वाक़यात थे सहाबा कराम के कि उन पर किस किस तरह से सख्तियाँ आई थी, उसको मैंने भाई के साथ शेयर किया। और दूसरा ये कि हम लोगों ने ये चीज़ मैंने इस चीज़ पर अमल करने की कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह कर रही हूँ कि जिस तरह आपसे सल्लम और उनके चचा थे, चचा उनके मतलब मुशरिक थे और आपसे सल्लम मोमिन थे, तो वो एक ही घर में रहते हुए इस तरह वो खूबसूरती से उन्होंने मतलब ना किसी को ताना देते थे ना लड़ते थे। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता, मतलब बाप बेटे या घर में ही मतलब एक ही जैसे मुसलमान होते हुए भी हम लोग एक दूसरे को इतने तानाजनी करते हैं, या कोई फिरके में हो तो वो हम लोग इस तरह लड़ते हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ से भी सबक हासिल करना चाहिए कि वो
ایک مطلب دین ہی ان کا مختلف تھا، لیکن پھر بھی وہ کس طرح سے خوش اسلوبی سے زندگی گزار رہے تھے. بالکل. اس لیے دین سیکھنے کے بعد اپنے اخلاق کو ان لوگوں کے ساتھ اور اچھا کرنا ہے جو ابھی تک اس دین کو حاصل نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد قرآن کی تعلیم کی طرف آ جائیں گے. جی آگے شہلا. جی باجی، ہم ہفتے سے میرے ماموں جو ہیں وہ ہاسپٹلائز تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا اپنا کوئی کلوز ریلیٹیو اس طرح تکلیف میں ہو تو آپ کو بہت فیل ہوتا ہے، اور اکثر ہم بیٹھ کے پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کام کاج چھوڑ کے. لیکن اس بک سے لنک ہونے کے بعد جو ہے میرا چیزوں کو دیکھنے کا جو ہے انداز وہ بہت بدل گیا ہے. مطلب ٹھیک ہے مجھے دکھ ہے، آج ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، لیکن میں نے یہ نہیں کیا، میں نے اس چیز کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا، کیونکہ یہ بک میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرے لیے نا بہت ریمائنڈر ہے، یہ میرے سامنے آ جاتی ہے. اس چیز کو حاوی نہیں ہونے دیا، میں نے اپنی پڑھائی نہیں ترکی، یا میں پریشان ہو کے نہیں بیٹھی. اور صرف یہ نہیں، بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ مطلب میں دوسروں کو بھی کاؤنسل کر رہی تھی. تو اس ٹائم پہ جا کے ایون جب تک میرے ماموں ہوش میں رہے تھے تو میں نے ان کو پتہ نہیں میرے منہ سے کیسے اتنی ہمت سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور یہ آپ کا وہ ٹائم ہے کہ جہاں پہ آپ کا ایمان سب سے زیادہ ابھی ٹیسٹ ہوگا، آپ نے نا امید نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں. مطلب یہ چیز میں نے اس سے سیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دیں، ہم سب کو دیں آمین. بارک اللہ کہ وہ فیکم. اپلیکیشن پہ آئی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ماموں کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغ عطا کرے، اور ان کی تکلیف کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ کر دے. اور الحمدللہ اس بات کے اوپر بھی کہ آپ کو اللہ نے جو علم عطا کیا اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا ہو گئی، اس پر بھی شکر واجب ہے. کیونکہ جب ہمیں علم کے ساتھ کوئی عمل مل جائے، ہمت مل جائے، حوصلہ مل جائے، توکل میں اضافہ ہو جائے، تو یہ انہی نعمتوں میں سے ہے. جیسے آپ کو گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، بچے مل جائیں، تو جیسے ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. جبکہ اس کے اوپر بھی اتنا ہی سجدہ شکر واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی تو آپ سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے. اقرا. اقرا نے بتا دیا یا جی جی باجی، کل پڑھا تھا نا کہ دونوں طرف سے بات سن کے ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. تو پہلے جو ہے میں اگر کوئی بھی مطلب کسی کی بھی مطلب کوئی بات سنتی تھی کہ دوسرے کی طرف سے کہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس کی برائیاں کرتا تھا، تو میں سمجھتی تھی شاید کہ سچ میں کیا پتہ وہ غلط ہی ہو. تو لیکن کل سے یہ پڑھنے کے بعد یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے دونوں طرف سے بات سن کر ہی تبھی جو ہے ویسے کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا کہ وہ غلط ہے، دونوں طرف سے سن کے جو ہے وہ پھر بات کرنی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے لیا، کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے. ایون مائیں بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتی ہیں. جیسے میں نے بات کل بھی کہی تھی کہ ایک بچہ شکایت لے کے آ جاتا ہے اور ہم جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اچھا میں ماروں گی آ کے اس کو، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ انصاف کے خلاف ہے کہ آپ بات سنے بغیر کسی کے بارے میں بیان جاری کر دیں. اس سے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ظلم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک شخص جو ہے بعض دفعہ خود ہی کر کے کوئی حرکت آتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے انصاف نہیں ملنا، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے بڑے ہونے تک یہ عادتیں رہتی ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرنا اور ایک دوسرے کو خود ہی ظلم کر کے خود ہی دوسرے کو رپورٹ کرنا. تو بچوں کے ساتھ بھی بچپن سے یہ سکھائیں کہ اگر کوئی اس طرح بات کر رہا ہے تو آپ فوراً دوسرے کو بلائیں، اسے کہیں جی بتائیں ہوا کیا تھا. آپ ایک دفعہ یہ کریں گے، اگلی دفعہ وہ بچہ آپ کی شکایت کرنا جو ہے ایک دوسرے کی شکایت کرنا چھوڑ دیں گے. کیونکہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہ تو روز کی کہانی ہے، لڑنا جھگڑنا یہ باتیں کرنا، یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم انصاف نہیں کرتے. جب ظالم کو پتا ہو کہ میرا پوچھا جائے گا تو وہ پھر باز آ جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہر معاملے میں ہے. مثلا بعض دفعہ ہم امی اور بھابھی میں فیصلہ نہیں کر پاتے. مثلا کوئی بات امی نے بتائی کہ بھابھی نے ایسے کیا، ہم فوراً کہتے ہیں ہاں بھابھی کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنی امی کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر بھی انصاف چاہیے. اسی لیے آیا کہ چاہے تمہاری اپنی ذات کے خلاف یا تمہارے اپنے ماں باپ یا کسی اور کے خلاف بھی بات ہو تو آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں. تو اس وقت بھی بغیر معاملے کو جانے ہوئے برا گمان نہیں کرنا، کامنٹ جاری نہیں کرنا، امی کی سائیڈ نہیں لینی ہے. جو غلط ہے اس کو سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں، اور پھر جا کے آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے تعلقات کو آپ بہتر کر سکتے ہیں.
یہ ایک چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے کہ آپ اسی لیے آپ کے پاس جب لوگ انصاف کے لیے آتے تھے تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ یہودی کے لیے بھی وہی فیصلہ فرماتے تھے جو صحیح ہوتا تھا۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے لیے کہا مسلمانوں کو، اور وہاں جا کے ان کو ایک اچھا ایک منصف بادشاہ ملا، اور اس کے ہم نے کردار سے بھی سیکھا کہ کس طرح اس نے ایک غیر مذہب کا ہو کر بھی مسلمانوں کے لیے حق بات کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ اس حد تک بات آئی کہ وہ خود مسلمان ہو گیا، اور وہ جو وہاں پادری تھے وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ اسی طرح مشرکین کی حیرت جو تھی وہ اس ناکامی کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم جا کے بھڑکائیں گے اور فوراً بادشاہ مان جائے گا، کیونکہ وہ بھی ان کا نہیں ہے مذہب کا۔ اس سے پتہ چلا کہ کبھی کوئی غیر مذہب کا شخص بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی اخلاق، انصاف اور حق سے پیش آنا چاہیے۔ اب لہٰذا وہ اس بات پہ آ گئے کہ کس طرح مزید ایسی سازشیں کی جائیں جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تعذیب اور قتل کی کوشش۔ اب یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری مزید بھڑک اٹھا، لہٰذا چنانچہ ایک بار عتبہ بن ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ وہ جو ثم دنا فدل فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی وہ جو جبرائیل علیہ السلام ہیں، بس وہ جو 2 کمانوں کے قریب فاصلہ رہ گیا تھا بلکہ اس سے بھی کم تھا، میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں، گویا کہ میں وحی لانے والے کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی ایذا رسانی کے درپے ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، لیکن تھوک خود اسی پر واپس پلٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقا پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا۔ عتبہ کہنے لگا، واللہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہیں، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ وہ لوگ سونے لگے تو عتبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا، پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر آ دبوچا اور اسے مار ڈالا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرنا، آپ کے بارے میں کوئی ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا، آپ کی بے ادبی کرنا، اسی لیے ان چیزوں سے روکا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے اور آپ کو اذیت دینے کے لیے مزید سازشیں ہو چلیں۔ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو معاف ٹھہرانے، ہماری معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس سے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اب بمشکل اٹھانے والا پتھر لے کے اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگ جو چاہے کرنا، مجھے بچاؤ یا بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا، واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو اس کے بعد کر لو۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی انتظار کر رہے تھے، دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا تھا، حواس باختہ، دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی نہیں دیکھے، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو وہ دھر پکڑتے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کی غیب سے مدد فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے، جیسا کہ ہم نے بدر کے میدان میں بھی دیکھا کہ جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی فوج در فوج بھیج کر مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اسی طرح ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے تانا زنی کی، اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر تانا دیا اور یہ بھی آپ کو ناگوار لگا۔ پھر اسی طرح جب تیسری بار گزرے تو آپ نے ٹھہر کر فرمایا، قریش کے لوگوں، سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان پر سکتہ طاری ہو گیا، گویا ان کے سر پر پرندے آ بیٹھے ہوں، جہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا سب کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کر آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ نمودار ہو گئے۔ اسی طرح وہ آپ پر لپکے، آپ کی چادر پکڑی اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹنے لگا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو اس دلدوز صورتحال کی اطلاع ملی تو وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر دیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، تم پر افسوس ہے، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق پر پل پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز کرنا مشکل ہو گئی، یعنی اتنے لہو لہان ہو چکے تھے کہ ہر طرف خون ہی خون تھا اور اتنی چوٹیں ان کو آ چکی تھیں۔ اب ان کی 4 چوٹیاں تھیں اور ان کو حال یہ ہو گیا تھا کہ ان کو چھوا جاتا تو وہ ہاتھ میں آ جاتی تھیں، گویا کہ آپ کے سارے جسم پر اتنے زخم تھے کہ آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر لایا گیا، یعنی ہاتھ جسم پہ لگا ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ ان کو صرف ایک کپڑے میں ڈال کے اور چادر اٹھا کے لایا گیا، حتیٰ کہ ان کی موت میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حتیٰ کہ سر شام وہ بول اٹھے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے حال پوچھا۔ اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا، لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ کو بخیر پایا تو پھر کھانا پینا گوارا کیا۔ گویا کہ ہمیں ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے دین کے راستے میں تو ہم فوراً دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں، دین والوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں، اور یہاں کیا ہے کہ ہر شخص دین میں اپنی قربانی کو اپنا فرض سمجھ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے باتیں سننی پڑیں یا آپ کی وجہ سے مجھے مار پڑی، بلکہ ہر شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام تھا وہ کیا تھا کہ آپ کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ تھی۔ یوں جب ابوبکر صدیق پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ برقیمات پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ ابوبکر نے بتایا تو کہنے لگا، آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا۔ آپ خالی ہاتھ والوں کو بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں۔ آپ واپس چلیے اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ پھر وہی بات آتی ہے، جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو آپ کی مدد کے لیے کھڑا کر دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پر آپ کے کردار کی بات کر رہا ہے، صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا آپ ابو بکر ہیں اس لیے آپ کو کوئی یہاں سے نہیں نکال، نہیں، ابو بکر بننے کے لیے، صدیق بننے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ کردار چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصائب میں لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ خالی ہاتھ والوں کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو نفع دینے والے بنیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی کوئی کھڑا ہوگا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، دینے والے بنیں گے تو آپ کو کوئی ایسے لوگ نصیب ہوں گے۔ ہم بالکل خود تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، کسی کے لیے ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں، دنیا سے ہمارا گلہ ہوتا ہے، فلاں نے میرے لیے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، اور کچھ تو ایسے ناسمجھ بھی ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ سوال یہ، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آپ معاشرے میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ آپ خاندان میں کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ تو اصل دینے والے جب بنیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو وہ لوٹ کر واپس آئے گا، پھر وہ کس کے ذریعے سے آئے گا یہ اللہ کا ذمہ ہے۔ اس کے بعد ابو ابن دغنہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر کو میں نے پناہ دے دی ہے، گویا کہ جب کسی کی پناہ میں آیا جاتا تھا تو پھر کوئی ان کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا کھلم کھلا کے بجائے ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں عبادت کرنا شروع کر دی اور وہیں پر اپنی جگہ کو مسجد بنا لیا۔
اب یہ کیا آپ وہیں عبادت کرتے، لہٰذا اندیشہ یہ تھا کہ بچے، عورتیں، کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کچھ عرصے کے بعد اپنی بات پہ برقرار رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی اور وہاں پر آپ تلاوت کرتے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو بہت زیادہ روتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں پر قابو نہ رہتا۔ ان کی قرأت سن کر مشرکین کی عورتیں، بچے ٹوٹ پڑتے اور وہ تعجب کرتے، حیرت سے دیکھتے۔ مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو ایذا پہنچاتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آپ کی تلاوت سن کر، آپ کی رقت دیکھ کر جو ہے بہت سارے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو اعتراض اس بات پر تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو ان کے پاس تھا، ہمارے کتنے آنسو بہتے ہیں، ہمارے پر کتنی رقت آری ہوتی ہے، ہمیں دیکھ کر، ہمارے قرآن کے کو سن کر کتنے لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، کتنے لوگ واقعی ہمارے گرد جمع ہو جاتے ہیں، کتنی خوبصورتی سے پڑھا جا رہا ہے اور اتنی اچھی بات پڑھی جا رہی ہے، اور کتنے لوگوں کو قرآن سمجھ میں بھی آتا ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہم اونچی آواز میں پڑھ بھی لیں، اچھے انداز میں تلاوت بھی کر لیں، لیکن سمجھ کتنے لوگ رہے ہیں؟ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھانا، اپنے خاندان والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو، تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، کیونکہ وہ اگر 4 سپارے بھی ختم کر لیں لیکن ان کا عمل نہ بدلے تو کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے انہی سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ اسی کے نتیجے میں قریش کے 2 جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے، اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت حمزہ کیسے اسلام لائے؟ ان کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی۔ کہا جاتا ہے اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر مارا تھا جس سے خون بہہ نکلا تھا، اور پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر قریش کے ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا پہنچے اور بولے، ارے او باد شکم چھوڑنے والے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد اسے اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، یعنی وہ اصل میں مسلمان نہیں تھے، لیکن جیسے ایک اپنے خون کو دیکھ کے غیرت آ جاتی ہے انسان کو، تو آپ نے ایک طرح اس کو اس غیرت میں آ کے یہ کہہ دیا تھا کہ میں بھی اسی دین پہ ہوں، حالانکہ تھے نہیں۔ گویا کسی ارادے کے بغیر زبان سے بات نکل گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے نہیں کھول دیا۔ تو منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں، پتہ نہیں کب منہ سے نکلی یہ بات پوری ہو جاتی ہے، کبھی غصے میں بھی ہوں، کبھی غم میں بھی ہوں، تو کوئی ایسی بات نہ نکالیں کہ اگر وہ پوری ہو جائے تو آپ کو پچھتاوا ہو کہ کاش میں نے اس وقت اپنے منہ سے ایسی بات نہ نکالی ہوتی۔ اس لیے اپنی زبان کو وہ حدیث یاد رکھیں کہ بات کرو تو اچھی کرو، ورنہ چپ رہو، خاموش رہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں اتنے غم میں ہوں، میں اتنے غصے میں ہوں کہ اب میں نے کوئی بات نکالی تو میں کوئی نیگیٹو بات کہہ دوں گی، تو پھر خاموشی اس کا بہترین حل ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کا سینہ اسلام کے نے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز مضبوط نوجوان تھے، جہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر پڑ گیا۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے دین کے لیے آگے بڑھنے والوں کو سعادت عطا کرتا ہے۔ اب کہنے کو خود مسلمان نہیں تھے، لیکن ایک نبی کو جب تکلیف پہنچی تو غیرت میں ہی جب آگے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کا ریوارڈ دیا کہ ان کو بھی اسلام سے سرفراز کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ بعض دفعہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ عالم نہیں ہیں، آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ کو حدیثیں یاد نہیں ہیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، دین والوں کی محبت ہے۔ کہیں پر اللہ رسول کے بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو آپ اس کو غیرت کا تقاضا کرتے ہوئے اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، آپ دین کا صحیح نمائندہ بن کے پیش آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فگر جو اس قوم کی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لیں۔ ان کے دل میں آیا یہ حق ہے، لیکن اپنے اناد پر یعنی اپنی نفرت پر قائم رہے۔
حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل گئے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین ہو۔ اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے اپنے بہن اور بہنوئی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید غصے کی حالت میں بہن اور بہنوئی کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی دیکھا کہ وہاں پر آپ کو پڑھنے کی آواز آئی اور آپ نے دروازہ کھولا تو آپ کی بہن نے وہ نسخہ چھپا دیا، اور بعد میں آپ نے دونوں کے لیے کہا لگتا ہے تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے علاوہ میں ہو تو، یعنی اگر تم جس دین پہ تم ہو سکتا ہے حق کوئی اور دین ہو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ دوڑے اور اتنی بری طرح کچل دیا کہ حتیٰ کہ بہن نے ان کو بچایا، حتیٰ کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ تو پھر بہن نے خود دوبارہ یہی جملہ کہا کہ اگر حق تمہارے دین کے علاوہ ہو تو، اور پھر صاف اظہار کیا کہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دے چکی ہوں میں مسلمان ہوں۔ اس پر حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا، کتاب لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں اس آیت تک قرات کی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے۔ کہنے لگے مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خباب باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اگر آپ ہوتے، اپنے آپ کو رکھیں یہاں، آپ سخت سے سخت دشمن جو نہیں دین پہ ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، تلوار لیے پھرتا ہے کہ مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، اس کے بارے میں آپ کبھی دعا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو سوچیں، آپ ہوتے تو کبھی دعا کرتے حضرت عمر کے بارے میں، یا آپ کبھی کہتے کہ ہاں یہ اسلام لے آئیں گے، ان کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، ان کے اندر خیر ہے؟ اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ گمان نہ رکھیں یہ نہیں بدل سکتا، یہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا، اس کو نہیں کبھی ہدایت ملے گی، چاہے آپ اسے کتنا ہی غلط کیوں نہ دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو ہمیشہ دعا کریں اس کے لیے، آپ کی دعائیں جو ہیں اسے اس راستے پر آنا آسان کر دیں گی۔ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے عمر بن خطاب جیسا سخت گیر انسان، اور آپ نے کیسے دعا کی، اور پھر عمر کی کیا نیکیاں میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا جنہوں نے دعا کی ہوتی ہے اور جو سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں؟ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تقریر کریں بلکہ دعا کریں ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی دین پڑھیں، وہ بھی دین کو سمجھیں اور ان کی زندگی بدل جائے۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حمزہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے، تلوار سمیت حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ کر دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے اس زور سے تکبیر کہی کہ اس کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لیے ارادہ کر لے ہدایت کا، نیکی کا، پھر اسے کیسے توفیق ملتی ہے۔
یہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں کہ ہر دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہے، دشمن کے لیے بھی دعائیں ہیں. دشمن کو بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب تم اس سے پہلے کہ تم پکڑے جاؤ جلدی سے آ جاؤ. کیسی خیر خواہی ہے، کیسی آ رہی ہے، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. کتنی خوبصورت دعا دے رہے ہیں، کس کو؟ دشمن اسلام کو. پھر کیوں نہ دل موم ہو، کیوں نہ دل میں محبت آئے، کیوں نہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر پھر لوگ اسلام کی طرف آئیں. ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو بتاتے ہیں تو لوگ بدک جاتے ہیں، لوگ ہماری بات نہیں سننا چاہتے. تو دیکھیں پھر ہماری تبلیغ میں کون سی ایسی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. کیا ہمیں نرم لہجہ نہیں اختیار کرنا آتا؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ کیا ہم غلط وقت پہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، یا ہم ان کی برائیاں دوسروں میں بیان کرتے ہیں؟ کیا ایسی بات ہے کہ جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اسی طرح حضرت عمر کے اسلام پر مشرکین کا کیا رد عمل ہوا. حضرت عمر اس قدر شہزور تھے کہ کوئی ان کا رخ ہی نہیں کرتا تھا، سب ان سے ڈرتے تھے. چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، دشمنی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر اس کے پاس گئے، دروازے کو دستک دی. وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ بولے، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد پر ایمان لا چکا ہوں. یہ سنتے ہی اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا اس کا بھی برا کرے. اب آپ ان کی بہادری دیکھیں، کہاں لوگ جو ہیں وہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپ کے ایمان لا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑے دشمن کہ گھر میں دروازہ نوک کر کے کہہ رہے ہیں، سنو میری بات، میں لے آیا ہوں، اگر کسی کو مقابلہ کرنا ہے تو آئے ذرا میرے مقابلے پر. یہ کہاں سے جرت آتی ہے؟ یہ کہاں سے اتنی طاقت آتی ہے؟ یہ صرف ایک کلمے کے بعد اتنی اسٹرینتھ کہاں سے آ جاتی ہے؟ اور ہم جو اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں ہم نے زندگی گزاری، آج ہم اس کمزوری کا شکار ہیں کہ اچھا میں پردہ کیسے کروں، لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا میں کیسے اپنی نماز کو بہتر کروں، مجھ سے تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا. میں سنت پر کیسے اپنے آپ کو لے کر آؤں، میں کیسے اپنے عادات کو، مزاج کو، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کروں. ان اپنے عادات کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے ہمیں اتنی کمزوری کہاں سے آ گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے مطلب ہی نہیں سمجھا کہ اشہد اللہ الہ کا مطلب کیا ہے، کہ جہاں آپ کی بات آ جائے گی وہاں میرے لیے ہر چیز کے لیے بڑا کراس ہے، لا ہے، ہر چیز جو ہے وہ مائنس ہو جائے گی. جہاں آپ کی بات آئے گی آپ اکبر ہو جائیں گے، اللہ اکبر ہو جائے گا، باقی چیزیں اصغر ہو جائیں گی. تو یہ جرت وہاں سے آتی ہے جب انسان کے اندر توحید آتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں، لا شریک، کوئی شریک نہیں. میری مرضی، خاندان کی مرضی، لوگوں کے کامنٹس، لوگوں کی نظریں، کچھ نہیں اس کے بعد. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو یکتا ماننا، کہ اس کے بعد پھر اگلی سوچ نہیں ہے، پھر اگلا کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچ سکے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. جو ہوگا وہ اللہ کے ذمے ہے پھر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر خود حفاظت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا کہ تو وہ گھر کے اندر ہی گھس گئے. اس کے بعد جمیل بن معمر جہمی کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں ممتاز تھا. اسے بتایا کہ مسلمان ہو گیا ہوں تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا، او خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. حضرت عمر نے کہا، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. اب حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ ان کو مار رہے تھے. اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے جمع ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار دیں گے. آج تو اتنا ریلا تھا کہ وادی گونج اٹھی. اسی اثنا میں عائس بن وائل سہمی آ گیا. بنو سہم حضرت عمر کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے. وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا، ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیبتن کیے ہوئے آیا. اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. عائس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں. اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی گونج رہی ہے. پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. عائس نے کہا، اس کی طرف اب کوئی راہ نہیں ہے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے. پھر آ گئی اللہ کی مدد. جہاں آپ مشکل میں گھرے نہیں کہ فوراً آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہیں سے کسی کو آپ کا حمایتی بنا دے گا. ہم اس سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں
کہ پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، میں تنہا ہو جاؤں گی، لوگ مجھے پوچھیں گے نہیں، پھر رشتہ نہیں ہوگا، اچھا پھر خاندان والے ایسے بات، کچھ نہیں ہوگا. آپ اسٹیپ لے کر دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں سے کوئی ایسا حمایتی بھیجتا ہے جو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے اسلام سے اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت میں کیسے اضافہ ہوا. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت اور قوت محسوس کی. یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ جب جو آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں جو سب سے پاورفل ہوتا ہے، مثلا آپ کے پیرنٹس ہی آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، وہ خود دیندار ہیں اور وہ کہتے ہیں دین پر عمل ہونا چاہیے، تو آپ کے اندر کی اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ ہاں ہمارے گھر میں آزادی ہے، ہم جو کچھ بھی کریں گے ہمیں سپورٹ کیا جائے گا. لہٰذا حضرت عمر کی جو فگر تھی ایک قوم قبیلے میں، وہ ایسی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اب یہ ہمارا اپنا بندہ جو ہے وہ اسلام میں آ گیا. لہٰذا اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ ہیں یا مردہ؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجے، ہم ضرور نکلیں گے. چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر 2 صفوں میں نکلے. ایک میں حضرت حمزہ، ایک میں حضرت عمر تھے. ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جو بڑا صحت مند قسم کے مرد ہوں، جب وہ چلتے ہیں تو ایک دھمک ہوتی ہے اور ان کے اندر ایک روب ہوتا ہے. یہاں تک کہ یہ حضرات مسجد حرام میں جا داخل ہوئے. قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی، کیونکہ ایک اپنا بندہ جو ہمارا پہلے تھا ہماری قوم کا، اب وہ کسی اور دوسری طرف چلا گیا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر کا لقب فاروق پڑ گیا تھا، کیونکہ آپ کے اسلام لانے سے ایک دم بہت بڑا ڈیفرنس اسلام میں نظر آیا تھا. یعنی کہ لوگ اب خانہ کعبہ میں جا کر نماز کھلا پڑھنے لگے تھے، اعلانیہ دعوت دینے لگے تھے، اسی طرح بیت اللہ کے گرد بیٹھنے لگے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تھے، اور اسی طرح اب اگر کوئی بات کرتا تو سختی سے اس کا انتقام بھی لیا جاتا تھا اور ظلم کا جواب بھی دیا جانے لگا تھا، کیونکہ اب ایک پاور فیل ہوتی تھی. حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت اور شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہونے لگے کہ آخر ان کا کیا کریں ان کے ساتھ، کیونکہ جو بھی ہم حربہ اختیار کرتے ہیں وہ سب ناکام ہو جاتا ہے. اب ان سے عتبہ بن ربیعہ نے، جو بنی عبد الشمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار بھی تھا، اس نے کہا قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں، ان کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ممکن ہے کوئی چیز قبول کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے جو وہ لینا چاہیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو الولید، آپ جائیے بات کر کے دیکھ لیں. اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے. اس نے کہا بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تمہیں معلوم ہے. تم حسب نسب کے لحاظ سے بہترین آدمی ہو. اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے. اب ذرا بات کو ذرا غور سے سنیں. یہ بہت امپورٹنٹ انداز ہے. بات کا انداز دیکھیں، الفاظ دیکھیں اور پھر آپ ریئیکشنز دیکھیں. بہت چیزیں سیکھنے والی ہیں. سب سے پہلے آ کے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، یعنی آپ بڑے مرتبے والے ہیں. پھر ذرا اگلی گفتگو دیکھیں. پھر اسی طرح تم جو قوم میں معاملہ لے کر آئے ہو اس کی وجہ سے سارا شیرازہ بکھر گیا. ان کی عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا ہے تم نے. ان کے معبودوں، ان کے دین کی عیب چینی کی ہے. ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرا رہے ہو. لہٰذا میری بات سنو، میں چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو. آپ نے فرمایا ابو الولید کہو، میں سنوں گا. سبحان اللہ. آپ کے پاس کوئی آئے آپ سے کہے آپ بہت مرتبے والے ہیں اور آپ کی واقعی پوزیشن ہے اور آپ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ جو پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، دین کا کام ہے، یہ جو ساری تبلیغ کا کام ہے، آپ وہ ہیں جس نے سارا بکھیرا ہوا ہے شیرازہ. آپ وہ ہیں جو خاندان میں فتنے فساد. اس کے بعد آپ اگلی بات سنیں گے؟ کوئی آپ سے کہے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، آپ اگلی سنیں گے یا ہے اتنا ظرف؟ یہاں فرق ہے. ہم کیوں نہیں بن پاتے متقی، مومن، مخلص؟ اس لیے کیونکہ ہم سنت کے طریقے پر ہم عمل نہیں کرتے عام زندگی میں. اور آپ کا ظرف دیکھیں، اتنے الزامات سننے کے بعد کہہ رہے ہیں جی ابو الولید بتائیں، بات کریں، میں سنوں گا آپ کی بات ساری. یہ حوصلہ، یہ کردار چاہیے ابلاغ دین کے لیے. اس نے کہا بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو تم ہمیں اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم سے زیادہ کوئی مالدار ہی نہیں ہوگا. پھر اگر تم اعزاز چاہتے ہو تو ہم سردار بنا لیتے ہیں. اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو بادشاہ بنا لیتے ہیں.
اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو تم قریش کی جو عورت چاہو ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں. اسی طرح اگر تمہارے پاس بھوت آتا ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں. اتنا مال خرچ کریں گے کہ تم شفا یاب ہو جاؤ گے. اور ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتے ہیں، علاج کروانا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اب میری بات سنو. اخلاق دیکھیں، ظرف دیکھیں. آپ سے کوئی یہ ساری باتیں کر رہا ہو کہ اچھا اگر آپ کسی لالچ میں کر رہے ہیں تو یہ ہے، اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے تو پھر یہ ہے، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ جی آپ پوری بات کر چکے ہیں یا اور مزید کچھ کہنا ہے. سب سے پہلی بات، اگر کوئی شخص آپ سے اختلاف کرتا ہے، اس کی بات غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہے، اس کو اپنا اندر باہر لانے دیں تاکہ آپ جہاں اصلاح کرنی ہے وہاں اصلاح کریں اپنی. بعض دفعہ آپ کی ٹون صحیح نہیں تھی، یا آپ نے انفارمیشن نہیں صحیح دی، یا وہ سمجھ نہیں پایا، یا آپ نے اس کے لیول کی بات نہیں کی، تاکہ آپ کو سمجھ میں تو آئے مسئلہ ہے کیا، اور پھر اس کو تحمل سے اگلی بات کی طرف لے کر آئیں. اب آپ نے کیا کہا، آپ کہہ چکے، چلیں اب میری بات سنیں. تو ہمیشہ دوسرے کو موقع دیں، تسلی سے بات سنیں، پھر اپنی بات. اس نے کہا ٹھیک ہے میں سنوں گا. ہم ہوتے تو بیچ بیچ میں ہی اس کو ٹوکتے رہتے. نہیں ایک منٹ ٹھہرے نا ذرا، آپ نے یہ بات کیا کہی ہے، آپ مجھے سمجھ کیا رہی ہیں. میں بالکل ایسے، ہم تو میں پہ جو شروع ہوتے ہیں، جو اپنی بڑائی، جو اپنی صفائی، جو اپنی پاکیزگی کے قصے شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں آپ نے کیا کیا، بتایا کوئی بات، بیچ میں کاٹا، بیچ میں بتایا کہ میں کتنا سچا انسان ہوں اور میری پوزیشن کیا ہے. نو وے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. اور بات بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اب میری بات سنو. کیا بات سنیں، اپنی کوئی بات نہیں، اپنی کوئی صفائی نہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات تلاوت کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. گویا کہ آپ نے حامیم اور یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو کھول کر بیان کی گئی ہے. یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں. کوئی اپنا جملہ نہیں، اپنی صفائی میں نہیں، صرف قرآن کی آیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گئے. اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک لگا کے سنتا رہا. جب آپ اس آیت پر پہنچے، بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. تو اتبا نے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا ایسا نہ کریں. اسے ڈر تھا کہ مبادہ یہ عذاب آ جائے گا. اس نے کہا اتنا ہی کافی ہے. پھر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا. پھر فرمایا ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا. آپ نے فرمایا اب تم ہو اور وہ ہے. فأنت وذاک، یعنی پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا اب سمجھ میں آئی نا بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنی وعید لے کر آ رہا ہے. کوئی تانا نہیں، کوئی ایسی بات نیگیٹو نہیں، بلکہ اتنی بات ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو بات بتا دی، اب آپ خود فیصلہ کر لیں. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ہے مان لیں، نہیں سمجھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. زبردستی نہیں کی، کوئی ان کو زج کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں کبھی نہیں مانیں گے، مجھے پتا تھا کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں مجھ پہ شک ہی کرتے رہیں گے. کچھ نہیں، اپنی بات. اتبا اٹھا، سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا. انہوں نے آپس میں کہا واللہ اتبا وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا. پھر جب اتبا ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی کیا خبر ہے، میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام تو کبھی سنا ہی نہیں. واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت ہے. قریش کے لوگوں میری بات مانو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، اور میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ ہو جاؤ. اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر ہی رہے گا. اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے باعث سعادت ہوگا. لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا. اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہے کرو. یہ ہے چیز کہ جب کوئی بھی شخص جس کے اندر عقل، سمجھ ہو، خیر ہو، جب وہ قرآن کو خود پڑھتا ہے جیسے آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، لفظ ترجمے کو ایک ایک لفظ کو آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں، آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بھی تفسیر نہ پڑھیں تو کیا لفظی ترجمہ ہی آپ کو نہیں بتاتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہاں کیا بات آ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو اتنا آسان بنایا ہے
کہ وہ پیغام اللہ کا ہر انسان سمجھ سکتا ہے جو اس کو کھلے دل سے پڑھے، جو اس کو بغیر کسی شک کے پڑھے. اسی لیے آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر آپ شک کے بغیر، تعصب کے بغیر پڑھیں گے تو ہر ایک کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ سمجھدار آدمی نے جب قرآن سنا تو اس کو کہا کہ نہیں، جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے میں تو وہی کروں گا، باقی جس کو جو کرنا ہے کر لیا جائے. تو بالکل اسی طرح آپ کا کام بھی یہ ہے کہ جب آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے تو آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، لیکن پہنچاتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ کوئی ایک دفعہ میں بات نہیں سمجھے گا. جیسے آپ کو ماشاءاللہ پورا سال لگتا ہے، روزانہ ایک ڈوز ملتی ہے، پھر اور ٹیچرز ہیں، پھر ماحول ہے، پھر دوسرے سبجیکٹس ہیں، تو وہی باقی جو باہر کے لوگ ہیں ان کو سب کو یہ نہیں ملتا. اس لیے ان کو یہ مارجن دیں کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے. تو کبھی نرمی گرمی ہو بھی جائے تو مائنڈ نہ کریں، دل میں وہ نہ رکھیں کہ فلاں نے مجھے اتنے بری طرح جھڑک دیا تھا، میں نے لاسٹ ٹائم جب اس کو قرآن کی آیت سنائی تھی تو دیکھو اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. کیونکہ کوئی بات نہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، وہ آہستہ آہستہ جان لیں گے. اور پھر اللہ سے دعا کریں. اسی طرح سے صرف یہی نہیں ہوا کہ مختلف طریقے اختیار کیے گئے آپ کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، بلکہ سودے بازیاں اور دست درازیاں تک کی گئی تھیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم ایک پیشکش کرتے ہیں. آپ نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں. اب اگر ہم حق پر ہیں تو اس سے آپ کو حصہ مل جائے گا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہمیں حصہ مل جائے گا. فوراً اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. گویا کہ جواب براہ راست قرآن نے ان کو دیا. اسی طرح یہ بھی نازل فرمایا کہ اے جاہلو، کیا تم حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ بھی کہا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں. تو گویا کہ یہ بات تو سودے بازی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی کہے کہ اچھا کچھ میری مان لیں، کچھ دوسری ہم آپ کی مان لیں. اسی طرح سے یہ بھی کہتے تھے، فرمائش کرتے تھے کہ آپ قرآن کو بدل دیں. جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ قرآن جو ہے وہ آج کل کے دور میں پریکٹیکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھئی اتنے احکامات ہیں. یہ پہلے کے دور میں تو شاید ممکن تھے، لیکن اس دور میں تو اتنا ماڈرنزم ہے اور اتنا دور ترقی کر چکا ہے. اب تو اس دور میں تو اپلیکیبل ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بہت ہی سچا مومن بن جائے اور پورے قرآن پہ عمل کر لے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کون سا آئیڈیل دور تھا ایسا کہ وہاں پہ سارے حالات بڑے سازگار تھے، سارا ہی معاشرہ بالکل مخالف تھا جب آپ نے اسلام لائے اور جتنے صحابہ کرام نے عمل کیا اور جب وہ رضی اللہ بنے. ابراہیم علیہ السلام کو کون سا ماحول ملا ہوا تھا؟ تو اگر ہمیں سارا معاشرہ بھی نہ ملا ہوا ہو کہ جو سازگار ہو اسلام پر عمل کرنے کے لیے، تو بھی انسان کو چاہیے کہ اس کی نیت اور ارادہ ہو کہ قرآن کو نہیں بدلنا، اس کے مفہوم کو اور اس کی تفسیروں کو نہیں بدلنا، بلکہ اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو ان کے اس مطالبے پر فوراً یہ آیات آ گئیں کہ اس کے بجائے، جب یہ کہتے تھے کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کیجیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں. میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈیٹنگ کا کوئی اختیار نہیں تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ آپ اپنا کوئی بھی معاملہ اس میں سے بدل دیں. اسی لیے جب کفار مکہ یہ فرمائش کرتے تھے کہ ان کو علیحدہ اٹینڈ کیا جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو تھی وہ منع کر دی گئی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہیں اور صبح شام اسے پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں. آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں. آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کر دیا گیا تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سنگینی سے بھی آپ کو متنبع کر دیا کہ بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے نا کہ چلو ابھی ہم لوگوں کی بات مان لیں تو ہو سکتا ہے یہ دین کی طرف آ ہی جائیں. تو فوراً آیات نازل ہو گئیں کہ بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست تو بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے. لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہ پاتے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وارننگ دے دی گئی کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی جھکنے کی کوشش کی ان کی طرف تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت ہوگی. لہٰذا
دین کو بائی چوائس لینا کہ چلو اس دور میں اس پر عمل کر لیتے ہیں، گھر میں اتنے پہ کر لیتے ہیں، معاشرے میں اتنے پہ کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے اس پہ کر لیتے ہیں، تو یہ ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسی میں ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسی کو عمل کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ رسول کی اطاعت نصیب کرے، سیرت نبوی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم